Bringing radio back into life. MUL Online Radio. अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, MUL रेडियो पॉडकास्ट में नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस नोयत के हवाले से मुनफरिद है कि इसमें हमारे जो होस्ट हैं वो बहुत पढ़े लिखे और आलमी और मुकामी अदारों में एक तजर्बाकार शख्सियत की हैसियत में काम कर चुके हैं। हसन रज़ा साहब बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और कासम अली शाह फाउंडेशन से वाबस्ता हैं। हमने उनसे जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू की रोशनी में हमें अंदाज़ा हुआ कि उनकी बातें हमारी नई नस्ल, हमारे नौजवान और हमारी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। उनसे गुफ्तगू करके आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जनाब हसन रज़ा साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सब्जेक्ट है वो है डिग्री वर्सेस स्किल्स, यानी कि मुहारतें और सनदें। एक बहुत ज़्यादा बहस हमारे माशरे में चलती रहती है, वो ये है कि तालीम हम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं और सनदें ले लेते हैं। फिर पता चलता है कि सनदें लेने के बाद, डिग्रियाँ हासिल करने के बाद नौजवान जो है वो फारिग फिर रहा है, बेरोज़गार है, सड़कों की खाक छान रहा है, लेकिन उसे किसी जगह नौकरी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अनपढ़ आदमी है, वो एक रेडी लगा के बैठा हुआ है, एक छोटी सी दुकान करके बैठा हुआ है और वो हर महीने वो 2-3 लाख रुपया कमा रहा है। तो 2-3 लाख रुपया कमाने वाला या तो बहुत हाई प्रोफाइल का आदमी होता है, वो आम आदमी तो होता नहीं। यहाँ पे पढ़ा लिखा मास्टर डिग्री होल्डर किसी ऑफिस में अगर जाके क्लरिकल जॉब करते हो तो उसको 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये जॉब की वो मिलती है, उसका बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। तो ये हमारे माशरे में एक डिस्कशन शुरू हो चुकी हुई है कि तालीम हासिल की जाए या मुहारतें हासिल की जाएँ या स्किल लेबर की तरफ जाया जाए या हमें कोई हाई प्रोफाइल की एजुकेशन हासिल की जाए। आप इस बारे में क्या इज़हार फरमाते हैं और हमारे पाकिस्तान के मौजूदा हालात में आप क्या सजेशन देते हैं, प्लीज़ ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द MUL कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि ये टॉपिक जो है हमने ये डिस्कस किया। और नदीम साहब, आजकल के दौर में ये जो टॉपिक है डिग्री वर्सेस स्किल्स, इट्स वेरी हॉट टॉपिक। जब हम बात करते हैं डिग्री की तो हमारे जहन में आता है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यार ये पढ़ा रही हैं, और समटाइम हमारे जहन में आता है कि बिज़नेस भी चला रही हैं। और जब हम बात करते हैं स्किल्स की तो स्किल्स में हम ये देखते हैं, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लेबर है हमारी या रेडी वाले जो लोग हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो इसी मैं इससे ऊपर भी बात करूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, डिजिटल एरा। जो डिजिटल स्किल्स हैं वो आजकल के बच्चे को चाहिए कि वो सीखें कि वो क्या हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन जो मुझे लगता है, जो हमारा टॉपिक भी है कि डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे नज़दीक ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक रेलेवेंट एग्जांपल दूंगा। जब मैं बहुत इंटरव्यूज़ करता हूँ तो मेरी लर्निंग आप जैसे सीजन प्रोफेशनल्स के साथ ही होती है, मैं सीखता हूँ उनसे। तो एक बहुत बड़े इदारे के हॉस्पिटैलिटी के होटल के एक डायरेक्टर HR से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके इदारे में लोग एक हद तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? मतलब रिसेप्शनिस्ट है, एक बंदा है, वेटर है, वो साल वेटर ही रह रहा है। एक टेलीफोन ऑपरेटर है, वो टेलीफोन ऑपरेटर ही रह रहा है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? उसमें क्या मसला है? उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो खुद है। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी देखें, हम उन्हें कहते हैं कि ये नया कोर्स आ रहा है, ये नई चीज़ आ रही है, इसके ऊपर काम करें, अपने स्किल्स को बेहतर करें। अच्छा, क्योंकि डिग्री उनकी होती है मैट्रिक FA वेटर की, वो उसके ऊपर काम नहीं करते, पढ़ते भी नहीं, डिग्री भी नहीं इम्प्रूव करनी, और फिर जो डिप्लोमाज और जो कोर्सेज़ हो रहे हैं मैंने वो भी नहीं करने। तो फिर अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे? इदारा ख़राब है। आप कहेंगे नहीं, माशरा ख़राब है। आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो पढ़ने वाला माहौल ही नहीं है, पाकिस्तान से मुझे चले जाना चाहिए, मुझे मलेशिया में या बाहर किसी और कंट्री में जाके नौकरी करनी चाहिए। मेरे भाई, वहाँ पर भी जाके तो वो यही पूछेंगे ना आपसे कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या डिग्री है। तो मुझे लगता है इन दोनों से भी इम्पॉर्टेंट नदीम साहब एटीट्यूड।
ایٹیٹیوڈ ڈز میٹرس، کہ وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایٹیٹیوڈ آپ کو ہی کامیاب کرائے گا. جو ڈگری ہے، جو اسکلز ہیں، اٹس آل اباؤٹ پیکیج، اٹس اے کمبینیشن. تو یہ دونوں ہی ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. میں آپ کو ایک ریلیونٹ اگزامپل دوں گا. ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا میں، آپ ہی جیسے ماشاء اللہ سیزن پروفیشنل تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ، ہی از ون آف دا ہائیسٹ پیڈ جو پاکستان کے کارپوریٹ پروفیشنل ہیں. آپ امیجن کریں، مطلب کوئی 87 لاکھ روپے ان کی سیلری ہے. تو میں ان کو مذاق میں بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ اللہ معافی دے، اللہ رحم کرے، آپ عیاشی بھی کریں تو یہ 87 لاکھ ختم نہیں ہوتا. تو وہ ہنس رہے تھے. تو میں نے اسے کہا واٹ از دا مین ریزن، پاکستان میں تو بڑے کم لوگ ہیں جو اس لیول تک پہنچتے، مطلب آلموسٹ 1 کروڑ. تو انہوں نے کہا یار مین ریزن یہ ہے میرا کہ میں ہر سال ایک نیا کورس کرتا ہوں، ایک نئی ڈگری لیتا ہوں. میں نے کہا اٹس امیزنگ. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی دیکھو جی یو آر ان اے ٹیک سیکٹر حسن. میں نے کہا جی میں تو آئی ٹی میں ہوں. انہوں نے کہا ہر سافٹ ویئر جو آپ موبائل پہ یوز کرتے ہیں نا، اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن آتا ہے. کچھ مہینے کے بعد، کچھ سال کے بعد موبائل کے اپ گریڈڈ ورژن آتے ہیں. اسی طرح جو نالج ہوتی ہے نا ندیم صاحب، اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ بچوں کی پریورٹی نہیں ہے. وہ پریورٹی یہ ہے کہ میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میں لیوائز کے مطلب کپڑے پہنوں، میں آرکیڈین کیفے میں جاؤں، میں کیفے زوک میں جاؤں، میں کھانے کھاؤں اور وہاں جا کے میں انجوائے کروں. لیکن فری کورس کوئی نہیں کرنا. کیوں؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہی، مجھے لگتا ہے کہ ہم کیونکہ شارٹ ٹرم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم لانگ ٹرم نہیں دیکھتے ہیں. بہت ساری ایسی ویب سائٹس اویلیبل ہیں، کورسیا ہے، آئی مین بہت ساری ایسی اویلیبل ہیں جو آن لائن آپ کی اسکلس کو اپنی بہتر اور انہینس کر سکتی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے گرافک ڈیزائنر. اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی اسکلس کو امپروو کر کے گھر میں بیٹھ کے پیسے کمائے ہیں. ایک میں آپ کو بڑی ریئل ٹائم سینیریو میں ندیم صاحب آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک صاحب آگے، ان کی ایج تھی 60 ایئرس. تو وہ آئے تو اس طرح بیٹھے، انہوں نے کہا حسن آپ کریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں تو آپ میری نا ذرا سپورٹ اور ہیلپ کریں. میں نے کہا کیا مسئلہ آپ کو، آپ تو ماشاء اللہ اتنے سینئر ہیں. انہوں نے کہا یار ریٹائرمنٹ میری ہو گئی اب، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا مجھے میرا چھوڑ کے چلا گیا اور وہ باہر ہے. اس ٹائم میں گھر میں اکیلا ہوں اور بیگم ساتھ ہوتی ہے، تو میں کیا کروں، مجھے کچھ نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میں کیا کروں. تو مجھے ایک ذہن میں نے ایک آئی ویب سائٹ میں، انہوں نے کہا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے اور ایک نا اسکل سیکھیں. تو وہ اسکل یہ ہے کہ آپ نے نا فلائر اور پوسٹر بنانے ہیں. کہا یار میری 60 سال عمر ہو گئی ہے حسن، میرا تو اتنا ایکسپیرینس ہے، میں یہ بناؤں گا. میں نے کہا سر دیکھیں آپ کو پھر یہ کرنا پڑے گا. آپ یقین مانیں کوئی 10 ڈیز کے اندر ان کے پاس لیپ ٹاپ تھا، موبائل تھا، کینوا میں وہ گئے، انہوں نے وہاں فلائرز اور یہ ساری چیزیں بنانے شروع کی، اپنے آپ کو انگیج کیا، بزی کیا. تو 15-20 دن کے بعد جب میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ میں فلاں ویب سائٹ بھی تم نے جو بتائی تھی نا، وہاں میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا اور وہاں اب مجھے نا $10 کا نا ایک بڈ ملی وہاں پہ. تو میں نے وہاں سے نا پیسے کما رہا ہوں. تو کہتے تھوڑی سی نا وہ نا آنکھوں میں ان کی نمی بھی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یار جب میں کما رہا تھا نا تو میں نا اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا، اب میں نہیں کما رہا تو جو میری جو بچے ہیں نا وہ مجھے پوچھ نہیں رہے. لیکن یہ جو تم نے مجھے بتایا نا یہ اسکل والا ایلیمنٹ، یہ بڑا زبردست تھا کہ میں نے یہ سوچا یار دیکھو میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں. اچھا کہتا ہے اب میں نے وہ پھر ہماری کچھ مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا سر اب کیا حالات چل رہے ہیں؟ کہتے یار اب تو بیٹا بھی آتا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بابا مطلب یہ چیزیں مطلب ٹھیک ہو رہی ہیں. تو میں یہ پرٹیکولرلی میسیج دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ فار ایگزامپل ایج زیادہ ہو گئی ہے اور وہ گھر میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یار کہ ہمارے لیے ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دروازہ آپ کے لیے کھول کے رکھا ہے، وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں. حسن رضا صاحب میں آپ کی اسی بات سے ایک آپ کے آنے سے پہلے میں یہی چیزیں تھوڑی سی اس کو پرٹیکولر چیک کر رہا تھا. تو نیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے پاکستان کا، یہ ان ممالک میں ہے، ترقی پذیر ان ممالک میں پاکستان شامل ہے جس کے 54% بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں. ہمارے اسکولوں میں بچے صرف 46 جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم اور اپ ڈیٹڈ جو ورژن ہے ان کو سیکھنے والی جو طبقہ ہے وہ صرف 46% ہے. ان میں سے بھی جو گریجویشن کرتے ہیں
وہ صرف ہیں 13%، اور جو ماسٹرز کرتے ہیں وہ ہے 7%، اور اس کے اوپر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ صرف ہے 1.2۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کیٹاگرائز کرنا شروع کر دیں، اور سب سے دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جو 46% ہماری ایجوکیشن کی جو ریشو کہی جاتی ہے، جو بچے اسکول جاتے ہیں ان میں 73% میل ہیں، 73% میل، اور 27% فیمیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں 37% فیمیل ہماری اسکول میں جاتی ہی نہیں۔ اور ہماری رورل اور اربن کا اگر تقابلی جائزہ لیں تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اندازہ کریں اگر ہماری 100% ایجوکیشن ہو جائے تو یہاں تو بے روزگاروں کی ایک بڑی لمبی لائن ہوگی، اور اس پاکستان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کا ذرا بتائیے گا۔ 1857 سے پہلے اس خطے میں برِ صغیر، جس میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تھا، یہاں پہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو 100% نظام تعلیم تھا، ہر آدمی پڑھا لکھا تھا، اس کے بغیر وہ مارکیٹ میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن نظام تعلیم چونکہ فارسی اور اردو میں تھا، اور اس لیے انگریزوں نے آئے، انہوں نے سب سے پہلے فارسی زبان کو ختم کیا، اور انہوں نے پھر اردو اور ہندی کو تھوڑا سا پروموٹ کیا، لیکن انہوں نے نظام تعلیم اپنا لے کے 50-60 سال میں انہوں نے پرانا نظام تعلیم ختم کیا، اور اگلے 20-25 سال میں نیا نظام تعلیم لے کے پوری طرح اس کو امپلیمنٹ کیا، جس کے بعد 1947 کے بعد ہمارا پاکستان بنا، اور ہم نے اپنا 800-900 سال پرانا نظام تعلیم اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس 60-70 سال کے بچے کو پالا، اور اب ہم پورے پاکستان میں انہی کے نظام تعلیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن انگریزی زبان میں ہے، اور ہماری جو 54% وہ نسل جو اسکول نہیں جاتی وہ اسکلڈ میں چلی جاتی ہے، وہ لیبر کرتی ہے، وہ دکانیں چلاتے ہیں، وہ ریڑیاں لگاتے ہیں، وہ مستری، مزدور، پلمبر اور سارے وہ کام کرتے ہیں جو ایک ان پڑھ آدمی کر سکتا ہے۔ اگر اس ان پڑھ آدمی نے آگے ترقی کرنی ہے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ زبان ہے، جو اس کی اپنی نہیں ہے۔ اس کو صرف وہ زبان سیکھنے کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس کرنا پڑے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نظام تعلیم ہے، ہمارا سسٹم ہے، یا وہ زبان ہے جو ہماری اپنی نہیں ہے؟ ندیم صاحب، بہت ہی ریلیونٹ کویسچن ہے آپ کا، اور آئی تھنک دیٹ یہ دکھتی اور رگ میں ہاتھ رکھنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں آپ انٹرنیشنل دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم سری لنکا کی بات کریں 95% لٹریسی ریٹ ہے ان کا، اور ابھی نمبرز کے ساتھ بتایا ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ تو جو نظام تعلیم ہے ہمارا، یہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے۔ ہم کہاں سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کریں اپنے ہمسایہ ممالک کا اور ان چیزوں کا، وہ ہے اسکلس۔ ہمارا جو بچہ ہے نا، کیونکہ میں ان ٹیک سیکٹر، بہت ہی ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، بے انتہا ٹیلنٹ ہے، the people are very talented۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پورا خطہ ہے ہمارا، ہم سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ہمارے میں کمی کیا ہے؟ ورک ایتھکس کی، اخلاقیات کی جو ہم بات کرتے ہیں، ان چیزوں کے ہمارے لیے مسئلے مسائل ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں تو پڑھائی نہیں جاتی، نہ ہمیں سکھائی جاتی ہیں، نہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہم اس چیز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب کوئی بندہ سکلز کی بات کرتا ہے، سیکھتا ہے، 3-4 قسم کے اس ٹائم ماڈل ہیں جو چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا ایک بندہ ہوتا ہے جو فری لانسر ہوتا ہے، جو بزنس پکڑتا ہے باہر سے اور وہ خود بیٹھ کے کام کرواتا ہے۔ دوسرا بندہ ہوتا ہے بزنس مین، جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے اور نیچے ٹیم بناتا ہے۔ تیسرا جو ہمارا ماڈل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے انویسٹر کا، وہ خود کچھ نہیں کرتا، اس نے انویسٹ کر دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریئل اسٹیٹ میں بڑے انویسٹر ہیں، باقی ساری چیزیں اس طرح چلی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کام یہاں پہ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ دیکھیں، ہمارے یہاں دیر از نو ریسرچ سسٹم، کوئی ریسرچ پہ کام نہیں ہوتا، اور میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، جیسے کیونکہ ہمیں نا کارپوریٹ سیکٹر، تو میں یہ گوگل پہ لکھوں کہ پاکستان میں بیسٹ HR پریکٹسز، بیسٹ مارکیٹنگ پریکٹسز کس کمپنی کی ہیں، نہیں بتاتا گوگل۔ ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں، پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے،
پریسٹیجیس یونیورسٹی. میں ان کی لائبریری میں جاتا ہوں, میں وہاں ان کے ڈاکومنٹس ساری چیزیں دیکھتا ہوں, وہاں مجھے وہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن وہ ایک ہی ادارہ ہے جو وہاں پہ ملتی ہے, گوگل پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا. سو وی نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ. اس کے لیے ہمیں یہ تعلیم کا نظام جو ہے نا وہ بہت بہتر کرنا پڑے گا. اس میں ہماری گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اصل میں نا ہمیں نا پتہ کس چیز کے پیچھے لگا دیے ہیں, معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بیسکس جو ہے نا اپنی اس پہ روٹی پہ اس کا سوچو. آپ ہمارا ہمسایہ ممالک دیکھیں, مرسڈیز بنا لی انہوں نے. ہم کدھر سے نکل رہے ہیں, ہم صرف اس سوچ پہ ہیں جو ہماری سوچ اڑ گئی ہے ان چیزوں کے اندر کہ یار ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے, آپس میں ہم لڑ رہے ہیں, آپس میں ہمارے مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں. ہم تو کریٹیوٹی کی طرف جا ہی نہیں رہے, ہم تو ان ایشوز کی طرف جا ہی نہیں رہے جو کہ ایکچوئل ایشوز ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا کرم ہے. اگر ہم ان حالات میں نا ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ہماری جو اصل میں ہمارا جو کریڈٹ ہے نا وہ ہماری یوتھ کو جاتا ہے. جو یوتھ ہے نا سر وہ ہماری اسکل کے لحاظ سے وہ بہت بہتر ہے. ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا فیمیلز کے بارے میں. میں اکثر فیمیل سے ملتا بھی ہوں. اچھا وہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں, جب میں پیرنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں شادی تو کر دینی ہے اس کی, کیا ضرورت ہے پڑھانے کی اس کو, بچے کی رہنے دیں یار حسن صاحب کیا ہو گیا ہے. اچھا بچے کو وہ نا بڑے اسکول میں داخل کرائیں گے اور بچی کو گورنمنٹ اسکول میں. یار دس از مطلب ٹوٹلی مطلب ایک عجیب سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو آپ کو بڑے اسکول میں ڈالنا چاہیے اور بیٹے کو شاید کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں زندگی میں نا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں یار کہ ڈگری اور اسکلز دونوں کا کمبینیشن ہونا بڑا ضروری ہے. جب وہ لڑکی پڑھتی ہے لائف میں کوئی بھی صاحب ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, یو نیور نوز, لائف از دا موسٹ انپریڈکٹیبل اسٹف ان یور لائف. تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہے. لیکن جب وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے پاس اسکلز بھی کوئی نہیں ہوتا, گھر میں کیا کرنا ہے, گھر میں تو کچن ہی ہے نا, ساری چیزیں اس طرح سے سنبھالنی جو کہ امپورٹنٹ ہے, ہونی بھی چاہیے. لیکن کیونکہ اس نے کام نہیں کیا تو ڈگری نہیں لی ہوتی تو وہ پھر آگے مسئلے. ہمارے پاس بے انتہا, کیونکہ آئی مین کارپوریٹ سیکٹر تو میں خواتین سے ملتا ہوں, میں دیکھتا ہوں جو تو بیچاری کم از کم BA کر کے آئی ہوتی ہے نا اس کو ایک اچھی جاب مل جاتی ہے. میں نے ایسی بھی خواتین کو دیکھا, میں آئی وانٹ ٹو سلوٹ دیم, جنہوں نے بڑی محنت کی ہے. اصل میں نا جو ضرورت ہوتی ہے نا ندیم صاحب, وہ آپ کو اسکل بھی سکھاتی ہے, وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ تم آگے پڑھو, آگے بڑھو. اچھا ضرورت اور شوق جب مل جائے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح ہونی چاہیے. اور میں یہ پیرنٹس کو ضرور یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, اور یہ میں دوں گا بھی, کہ بیٹے کو بھی پڑھائیں اور بیٹی کو بھی پڑھائیں. کیونکہ وہ ایک بڑی پیاری بات کسی جگہ ایک چینل میں تھی کہ جی بدلے کی سوچ تو بدلے گا پاکستان, وہ اسی طرح ہی بدلے گا جب آپ اس طرح. اچھا حسن صاحب ایک مجھے بتائیے, میں ایک اور جنرل نالج کی ہی یہ ڈسکشن ہے کہ ہمارا ملک جو ہے بیسیکلی تو ایگریکلچر ہے, لیکن آبادی جس تیزی سے بڑھی ہے تو یہ اب ہمیں اپنی گندم بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور باقی کی چیزیں بھی کھانے پینے کے لیے. تو میں سمجھ اس میں بہت زیادہ عمل دخل تو مینیجریل ایشوز ہیں, لیکن پھر بھی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری 70% کے قریب آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہے, زراعت کے ساتھ وابستہ ہے, لیکن زراعت کے اوپر ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ایگریکلچر یونیورسٹی آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں گنتی کی 2-3 ایگریکلچر یونیورسٹی ہیں جو میرے حساب سے ناکافی ہیں, اور باقی کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں اس سیکٹر کے اوپر کس قدر کام کرنا چاہیے, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا پسند کریں گے؟ بالکل. اچھا ندیم صاحب, میں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب سے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اگر ہم ان چیز پہ فوکس کر لیں, ایگریکلچر پہ اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے ریسرچ کر لیں, تو ہمیں کسی اور بزنس کو پاکستان میں لانے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ہمارا فقدان ہے, ہم ریسرچ پہ کام نہیں کرتے ہیں, یونیورسٹیز جو ہیں وہ اولڈ ایج سلیبس پڑھا رہی ہیں, کوئی بیسٹ پریکٹسز کو دیکھتی نہیں ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے
کہ باہر سے بھی جہاں لوگوں کو بلائیں, وہ پریکٹسز شیئر کریں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, شیخ پورے کی پریکٹس گجرانوالہ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, گجرانوالہ کی پریکٹس ہم جو ہے اسلام آباد سے. بٹ ٹھیک ہے, ہونی چیزیں چاہیے, لیکن واٹ از ہیپننگ گلوبلی, وی نیڈ ٹو تھنک گلوبلی بٹ وی نیڈ ٹو ایکٹ لوکلی. اس طرح ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں گلوبل پریکٹسز دیکھنی پڑیں گی, اور اس کے بعد پھر ہمیں یہاں پہ پاکستان میں ان کو پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دیکھیں نا, ہمارے یہاں ہم بہت اچھے سیمینارز کراتے ہیں, ورک شاپس بڑی اچھی ہوتی ہیں, پوڈ کاسٹ اچھی ہو جاتی ہیں, ڈسکشنز بڑی اچھی ہو جاتی ہیں, بٹ زیرو امپلیمنٹیشن کا لیول زیرو ہے. مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی سے جب میں ملتا ہوں اور جب میری بات ہوتی ہے, وہ اکثر یہی گلا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یار آپ حسن رضا کو بلا لیتے ہیں, فلاں کو بلا لیتے ہیں, آپ تعلیم بھجوا لیتے ہیں, موٹیویشن بھی ہو جاتی ہے, واٹ نیکسٹ؟ آپ کے پاس اس کا ایکشن پلان کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, آپ نے بلا لیا, ساری چیزیں کر لیں, آپ کو انگیج کرنا چاہیے. تو اسی طرح جب یہ یونیورسٹی یہ ساری چیزیں کرتی ہے, کیوں نہیں ہمارے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں انڈسٹری کے, ان سے کریکولم میں آپ ان کا فیڈ بیک لیں, کیوں نہیں لیتے آپ؟ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یار جو پروفیسر ہیں اور جو کارپوریٹ کے لوگ ہیں, ایگریکلچر کے باقی جگہوں کے, بڑی اچھی کمپنی ہے, فاطمہ فرٹیلائزر ہے, اور بڑی اچھی مطلب ایگرو کی کمپنیز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کو ان کو بٹھانا چاہیے. اب جب میں نے کسی فورم پہ ایک دفعہ ان کو یہ کہا, میں نے کہا آپ لوگ اکٹھے بیٹھے, نہیں کارپوریٹ والے ہمیں نہیں سمجھتے. اچھا, کارپوریٹ والوں کو کہا یار وہ ساری کتابی باتیں کرتے ہیں, پروفیسر ہمیں نہیں سمجھتے. تو میں کہا یار یہ پھر تو سمجھ نہیں آتی کہ ویئر از دا کنفیوژن. اب دیکھیں کہ اس کنفیوژن میں ہو از سفرنگ, اسٹوڈنٹ, آر یوتھ. ہمارا بچہ کب سیکھتا ہے؟ پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھتا ہے, اور وہ یہ آتا ہے اس پہ جب کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی سینیریو آتا ہے. اب آرگنائزیشن نہیں دیکھتی, نہ یونیورسٹی دیکھتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ریئیکٹیو اپروچ ہے, پریکٹیو اپروچ تو ہے نہیں. پریونشن میئرس تو ہمارے یہاں مشکل ہوتا ہے لینا, کہ ہم پہلے ہی دیکھ لیں کہ یار یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, تو بچے کو ہم پہلے ہی ٹرین کر لیں. ہاں, پروفیسر کیا کہتا ہے, وہ بولتے ہیں یار یہ پڑھ لیا ہے نا, تم جب جاؤ گے تب تم سیکھ جاؤ گے, جاؤ جا کے کرو, اس کے بعد کرنا. اچھا, ایک میں آپ سے اور کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ابھی آپ نے یہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور اس میں ظاہر ہے جو اسکل کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, تو وہ ہمارے دیسی طریقے ہی بہت زیادہ چل رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گندم کی ہی بات کی ایک مثال دیتا ہوں, کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر پر ایکڑ پیداوار جو ہے وہ گندم کی 40 من فی ایکڑ سے زیادہ نہیں ہوتی, جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں 60 من فی ایکڑ کی پیداوار ہے. یعنی کہ وہ اسی سے 30 سے 40% زیادہ وہ کر رہے ہیں. اس لیے اس اسکلز کو بھی انہینس کرنے کی بہت اپ ڈیٹ جو آپ بات کر رہے ہیں. اب کویشچن میرا ایک یہ ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ ہے, وہ اپنی جی ڈی پی کا 25% ایجوکیشن پہ خرچ کرتا ہے, اس وقت نمبر 1 پہ. ہمارا ملک اپنی جی ڈی پی کا 1.7 خرچ کر رہا ہے. بہت ڈفرینس ہے. کس طرح ترقی کریں گے؟ ایگریڈ. کس طرح ترقی کریں جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے؟ آپ ریسرچ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے پورے پنجاب میں صرف 52,000 سرکاری اسکول ہیں, اور ان میں سے 30% اسکولوں کی دیواریں نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے. 14% اسکول, 14%, یعنی کہ 7 سے 8 ہزار اسکول درختوں کے نیچے ہیں. تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ خوف آتا ہے باتیں کرتے ہوئے. ہاں, لیکن میں یہ ندیم صاحب آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ میرے خیال ہے تل حقیقت بھی ہے. لیکن آپ اس میں ایک پازیٹیو سائڈ یہ دیکھیں, ہمارے یہاں جو سی ایس ایس کا ٹاپر ہے وہ کہاں سے نکلا؟ اسی درخت کے اسکولوں سے نکلا, فاٹا سے نکلا. میں ملا بھی, میری ان سے ملاقات بھی. ون آف دا سیزن پروفیشنل پاکستان کے, بہت زبردست نام ہے ان کا. تو ایک ہارورڈ کے سیکنڈ ٹاپر, تو ان سے میری ملاقات ہوئی. ہارورڈ میں پڑھ کے آئے, وہ یہاں پاکستان میں رہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا میں نام بھی لے لیتا ہوں, ڈوگر صاحب. ڈوگر صاحب از اے سیزن, غلام محمود ڈوگر, آئی تھنک ان کا یہی نام ہے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی, ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے. تو میں نے کہا کہ واٹ از یور
کی ٹو سکسیس. اور آپ کو کبھی لگا لائف میں کہ یار آپ سے بھی کوئی قابل بندہ اس طرح سے تو کو آپ کو ایگزامپل دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے ایک دفعہ لگا. میں نے کہا کب؟ انہوں نے کہا ہم نا سی ایس ایس میں نے کیا تو مجھے لگا میرے سے قابل کوئی نہیں ہے نا، مطلب اس طرح سے یہ وہ. تو کہتے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا وائٹش اس کا چہرہ وغیرہ، تو میں اس سے جا کے ملا تو وہ ٹاپر تھا. تو جا کے میں نے اسے پوچھا کہ یار تم نے کیا کیا، مطلب اس طرح سے تم اتنا تم کام ہے اور تم کہاں سے ہو؟ کہتے میں سمجھ رہا ہوں یہ کوئی باہر سے پڑھ کے آیا نا، مطلب ادھر سے اوکے میں کہتے وہ میں باہر سے پڑھ کے آیا، وہ تو کچھ اس طرح کا سین تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں فاٹا سے ہوں. اس نے کہا یار تم کیسے پڑھتے تھے؟ اس نے کہا ہم جہاں میں رہتا ہوں نا وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے، اور میں رات کو نا لیمپ پہ وہاں پڑھتا تھا. یہ میرے خیال ہے 1980s کی کچھ اس طرح کر کے لیٹ 80s کی بات ہے کہ اس طرح انہوں نے وہ کیا. تو آپ کی بات بالکل بچا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں پھر بھی ہم پرفارم کر رہے ہیں. جس دن ہمارے پاس یہ فیسلٹیز آ جائیں اور ہماری یہ جو اپرچونیٹیز ہمیں جو مل رہی ہیں اور بہتر ہو جائیں تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. میں I'm very positive about our youth, about پاکستان. پرابلمس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن ان کا سلوشن بھی ہے. ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ایز اے قوم، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک اسکلڈ لیڈر جو اسکل بیس بھی ہو اور جو جس کی ڈگریز ہی بہتر ہوں، اور ڈیفینیٹلی ورک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کوئی ایسا بندہ آئے جو ہمیں آ کے، کیونکہ میں کارپوریٹ میں تو میں آپ کو بتایا ہمیں ایک ایسا چیف ایگزیکٹو آفیسر چاہیے جو کہ آ کے ہمارے ملک کو بہترین طریقے سے چلا سکے، سرنجائز کر سکے، اسٹریٹجی بہتر کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایگریڈ پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. اچھا ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے جی ہیں. بالکل. یہ ڈگری ورسز اسکلز میں اچھا ہم نے دیکھیں آج بڑی تیزی کے ساتھ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بڑی تیزی سے اپڈیٹ ہو رہا ہے. بہت سے ملکوں میں اب یہ ہے کہ ابھی تک ہم 9th 10th میٹرک ایف اے بی اے انٹرمیڈیٹ پھر اس کے بعد گریجویشن پھر ایم ایس پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی طرف جاتے ہیں، جبکہ باہر کی دنیا میں یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے کورسز تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں. 15-16 سال کے بعد آپ جو ہے وہ گریجویشن کی طرف آگے جاتے ہیں اور 20 سال کی عمر کا نوجوان پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو جاتا ہے. پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں بچہ داخل ہوتے ہوتے 25 سے 26 سال، اس کے 5 یا 6 سال ایجوکیشن میں ضائع ہوتے ہیں. اگر کسی بچے نے انجینئرنگ کرنی ہے لیکن اس کو میٹرک میں سائنس رکھنی پڑے گی، اس کو بیالوجی بھی پڑھنی پڑے گی، اس کو میتھ بھی پڑھنا پڑے گا، اس کو فزکس کیمسٹری، یعنی کہ وہ مضامین پڑھنے پڑیں گے. ان مضامین کے اوپر اس کو سال ہر سال محنت کر کے اس کو پاس کرنے پڑیں گے کہ جن کا اس کی آگے فیوچر میں اس کا کنسرن نہیں ہے ان کے ساتھ. اور اسی طرح باہر کی دنیا میں جیسے جاپان میں وہ بچوں کو پہلے 4-5 سال جو ہے وہ صرف ایتھکس پڑھاتے ہیں، اخلاقیات پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اگر پہلی 5ویں جماعت کے بچوں کا بستہ دیکھیں گے تو وہ 15-16 کلو کا بستہ ہوگا اور ایک بک 2-3 ہزار روپے کی وہ بکتی ہے. اور وہ بک آکسفورڈ کی یا کسی اور اداروں کی ہوتی ہے. وہ ہر سال اس میں ایک چیپٹر چینج کرتے ہیں تاکہ پرانی بک کو اگلا بچہ استعمال نہ کر سکے. تو اس طرح یہاں پہ کاروبار، ایجوکیشن کو کاروبار کی طرز پہ چلا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اس طرف نہیں آ رہی. آپ اس سین میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن میں کیا وہ انقلاب برپا کرنا پڑے گا، اس سسٹم کو کس طرح سے ریوائز کرنا پڑے گا، اور جو ہماری اسکل لیبر ہے اس کو اپ ڈیٹ کیسے کریں؟ ایک بچہ ان پڑھ ہے، اس کو انگریزی بھی نہیں آتی، لیکن اس نے ترقی کرنے کے لیے اگر کوشش کرنی اس کے لیے کیا گورنمنٹ کیا کرے، کیا سسٹم لے کے آئیں؟ بہت زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیں ندیم صاحب، مجھے لگتا ہے یہ کہ ہمیں اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا چاہیے. گورنمنٹ پہ ڈپینڈنٹ یا باقی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ٹھیک ہے، ایگریڈ ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں خود سے ہی ڈیسیژن لینے پڑیں گے لائف میں. ٹھیک ہے فیسلٹیز ہیں یا ایشوز ہیں جو بھی ہے، وی نیڈ ٹو چیک دیٹ کہ یہ کیا ہے. اگر ہم نے ڈیسیژن خود لینے ہیں تو اس کا پھر ٹیکس دینا چھوڑ دیں. نہیں ٹیکس دیں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دیں، لیکن دیکھیں نا
ہم اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ یار دیکھو یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، تو ہم پھر انہی میں رہیں گے، ہم سولوشنز کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. دیکھیں کہیں نہ آپ کو کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ نے وہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس روشنی کو رکھنا ہے. آپ کے سارے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں اور ایگری بھی کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، لیکن ہماری جو اب جیسے ابھی ہم پھر دوبارہ میں یہ کہوں گا، ہم جب چھوٹے تھے، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے ایشیا پروفیشنل بننا ہے، تو آئی ڈونٹ نو. لیکن جب آپ دیکھیں جنریشن زی جو بچے آ رہے ہیں اب، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. کیوں؟ سوشل میڈیا. انہوں نے ڈیجیٹل اسکل سیکھ رہی ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ 5 ایئرس کا ہے، مجھے موبائل صحیح طرح یوز کرنا نہیں آتا، اس کو صحیح طرح یوز کرنا آتا ہے. میری بیٹی جو ہے وہ 13 سال کی ہے. شی از چارجنگ 5000 روپیز ٹو می کہ بابا میں آپ کے انسٹاگرام پہ فالوورز بڑھا دوں گی، آپ مجھے دیں. اور وہ ہر مہینے میرے فالوورز بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس نے ایک اسکل سیکھ لی ہے. ناؤ مطلب میرا بیٹا جو ہے وہ نرسری میں پڑھتا ہے، اب میری بیٹی جو ہے وہ 5th کلاس میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آنے والے ٹائم میں اور وہ کتنے مزید بہتر ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ کچھ ہیلپ اور سپورٹ کرے، پہلے تو ہمیں خود ایک انیشیٹو لینا ہے اور ہم نے خود امپروو کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا، آپ کے دور میں یا میرے دور میں ہم کتابیں بڑی پڑھا کرتے تھے، اب وہ کتابوں والا سین نہیں ہے. ہم اپنے نالج کو اپگریڈ کرتے تھے نا، وہ ہماری اسکلس تھی. ڈگری تو ہمیں ملتی نہیں تھی، کوئی آرٹیکل پڑھ لیتے تھے. ابھی بھی میں خیر میری بھی کامیابی کا راز یہ ہے کہ کنٹینیوس امپروومنٹ، میں ڈگری پڑھ لیتا ہوں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں تو آپ کو اسکلز بیسڈ کورسز جو ہے نا وہ لانچ کرنے چاہیے اسکولس میں. اسکول سے شروع کرنا ہے آپ نے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ہمسایہ ممالک ہے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا جرمن لینگویج نا اسکولس میں ہی نا سکھانا شروع کر دی. تو پوچھے یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جب تم جاؤ گے نا یونیورسٹی میں، تب کالج اور یونیورسٹی میں، تب تمہیں نا جرمن کمپنیز جو ہے نا یہاں ہائر کرنے آئیں گی ہمارے ملک میں، تو تب تک تم جرمن جان چکے ہوگے، سیکھ چکے ہوگے. اب کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا، ہماری مادری زبان ہے اردو، میں خود بھی پنجابی اردو، آئی ایم ان لو وتھ دس لینگویج، لیکن ہمیں وقت کی ضرورت ہے انگریزی. اچھا کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے بھی اتنی آتی ہے جتنی انگریزوں کو چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں یہ ٹیکنیکلی دے آر ویری اسٹرانگ. مطلب جیسے میں کمپیوٹر کی بات کروں تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ گورے کے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو پسینے آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے. ان کو لگتا ہے یار کہ میں بول نہیں پاؤں گا. اچھا وہ بیریئر ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر ان کے لیے مطلب ہم کیونکہ HR میں ہم نے کلاسز رکھی، ارینج کروائے. نہیں سر، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو ہی بولیں گے، ہم ہی کریں گے. وی نیڈ ٹو چینج ود دا چینجنگ ڈائنامکس. آپ نے انگریزی سیکھنی ہے، آپ انگریزی سیکھیں، آپ کی پریورٹی آپ کی زبان ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو چینج کریں، لیکن دیکھیں نا، آپ نے کلائنٹ سے بزنس لینا ہے. اس کلائنٹ سے بزنس لینے کے لیے آپ کو اس کے انٹرسٹ پتہ ہونے چاہیے، آپ کو اس کی لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے. ایون اگر آپ جرمنی میں جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، آپ کو اس کے قوانین بھی پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسکولس کو چاہیے کریئر کاؤنسلنگ اسکولس کے ٹائم پہ اسٹارٹ ہو، اور پھر وہ کالج میں آئے تو. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ نہیں چل رہی ہوتی اس طرح سے. پریزنٹیشنس دینی کیسے ہیں؟ یونیورسٹی میں بچہ کہاں پر ہوتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں. یہ چیزیں اسکولز میں ہی شروع ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اسکول میں اس کو نہیں بتاتے کہ تم نے کس طرح پریزنٹیشن دینی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ کومبو اسکلز اینڈ ڈگری بوتھ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن رضا صاحب. حاضرین و ناظرین، آپ نے حسن رضا صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے ڈگری ورسز اسکلز کے حوالے سے اپنی گفتگو کو، جو سیر حاصل گفتگو کی، اس میں انہوں نے موضوع کو جس انداز میں سمیٹا ہے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسکول کی بنیاد پر اسکل کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. ریسرچ کے لیے حکومت کو اس کے اوپر بہت زیادہ بجٹ مختص کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ایجوکیشن کے، تعلیم کے بجٹ کو بڑھانا چاہیے. اور دوسری سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں یہ سارے فیصلے حکومت کے اوپر نہیں چھوڑنے چاہیے.
ہمیں از خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم اپنے فیصلے خود کریں گے تو یہ ملک بہت جلدی ترقی کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ندیم چودھری اور حسن رضا صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Bringing radio back into life. MUL Online Radio.